नज़र से निकाह है। और निकाह जो है अन्निकाह यनअक़िदु बिल ईजाब वल क़बूल। निकाह में दो चीज़ें शर्त हैं, ईजाब और कबूल। बेटी इजाज़त देती है और उसकी इजाज़त से फिर दूल्हा जो है वो कबूल करता है। ये निकाह के दो रुकन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों रुकन अदा कर दिए गए और इसी का नाम निकाह है, इसी का नाम अक़्द मसनूना है। और इसमें बरकत के लिए खुतबा पढ़ा जाता है, खुतबा निकाह। मैंने इजाब व कबूल पहले करवाया ताकि ये मसला आज मैं आपको वाज़े कर दूं कि इजाब व कबूल ये दो रुकन हैं निकाह के। निकाह मुनक़िद हो गया, अब जो खुतबा पढ़ा जाएगा इसकी शरई हैसियत क्या है। ये खुतबा जो है ये सुन्नत है नबी करीम अलैहिस्सलाम। मैंने कई मरतबा ये वजाहत की है कि जुम्मे का खुतबा फ़र्ज़ है, जुम्मे का खुतबा, ईद का खुतबा वाजिब है और निकाह का खुतबा जो है वो सुन्नत है। और इससे पहले जो कलमे पढ़ाए जाते हैं वो महज बरकत के लिए पढ़ाए जाते हैं। दरअसल निकाह जो है वो इजाब व कबूल का ही नाम है। जो कलमे पहले पढ़ाए जाते हैं वो एक अहम अक़्द है, एक मर्द और औरत के दरमियान इज़्दिवाजी ज़िंदगी का आगाज़ हो रहा है। तो इस आगाज़ पर फिर कलिमात पढ़े जाते हैं ताकि इन कलिमात की बरकत जो है वो निकाह में शामिल हो जाए। और ख़ुतबा इसलिए पढ़ा जाता है कि ख़ुतबे के अंदर दरअसल जो शौहर और बीवी एक रिश्ता इज़्दिवाज में अब मुंसलिक हो गए, इनका निकाह हो गया, अब ये शौहर हैं और जो जिस बेटी का अक़्द इनसे हुआ है वो इनकी शरीका हयात हैं। अब निकाह का बंधन तो मुकम्मल हो गया। अब खुतबा इसलिए पढ़ा जाता है, तालीम दी जाती है कि अब आपकी एक नई जिंदगी का आगाज होने वाला है और ये जिंदगी आपने कैसे गुजारनी है और दीन हमारी क्या रहनुमाई करता है। एक बात अच्छी तरह से समझ लें, ये निकाह जो होता है, शादी होती है, ये दरअसल दीनी तकरीब है। लोग ये समझते नहीं, ये खालिसतन मजहबी तकरीब है। क्योंकि हुजूर ने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती, ये जो हम काम कर रहे हैं सब आप खुश नसीब हैं जो आप निकाह में शामिल हो गए। क्योंकि हुजूर ने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती फमन रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह करना मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। और इसमें एक और गलत फहमी का मैं इजाला करना चाहता हूँ कि लोग ये समझते हैं कि जो औरत निकाह न करे या मर्द निकाह न करे उसकी बड़ी फजीलत है। और ये हमारी जाहिलियत है कि जाहिल लोग जो दीन से वाकिफ नहीं, वो ये कहते हैं कि फलां औरत जो है वो तारक बैठी है, कहते हैं, और फलां मर्द जो है वो तारक बैठा है। बड़ी कमाल की बात है, जिन्हें उस बेटी ने, औरत ने शादी की है न मर्द ने, वो तारक है। मर्द भी तारक है, औरत भी तारक, ये तारक बैठी हुई। ये दीन और शरीयत के सरासर खिलाफ है। अगर निकाह न करना, शादी न करना फजीलत का काम होता, यह कि अफजलियत और मर्तबे और मकाम की बात होती, तो कोई नबी रसूल फिर निकाह न करता। इसलिए हुजूर ने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नत, निकाह करना तो मेरी सुन्नत है। लिहाजा ये औरतें जो तारक बैठती हैं कि जिन निकाह नहीं करती, मर्द बड़ा फजीलत वाला है, इसने आज तक शादी नहीं की, ये फजीलत वाली बात नहीं, बल्कि उसने अपने ईमान को खतरे में डाल दिया। तो ये है एक दीनी तकरीब है और इसमें मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बेटी वाले और बेटे वाले दोनों घरों को, इसलिए कि बाहमी रजामंदी से निकाह मस्जिद में मुनक़िद हुआ। अगर एक फरीक अड़ जाए कि नहीं भाई नहीं, हमने मस्जिद में निकाह नहीं करना, तो निकाह फिर मस्जिद में कभी मुमकिन नहीं होता। इसलिए मैं दोनों घरानों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और तहसीन इसलिए, खिराज तहसीन इसलिए पेश करता हूँ कि आपने वो काम किया जिसका नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया। आपने वो काम किया जिसका हुजूर ने हुक्म दिया। अब सुनिए, कबल इसके कि किसी के दिल में वो गलत फहमी हो कि पार्क में, शादी हाल में, घर में, जहां भी आप निकाह करेंगे निकाह हो जाएगा, निकाह, मगर निकाह के लिए जिस पाकीज़ा माहौल की जरूरत है वो मस्जिद के अलावा कहीं और मुयस्सर
اب حدیث سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا. حضور نے فرمایا اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد. نکاح کا اعلان عام کیا کرو اور نکاح مسجدوں میں منعقد کیا کرو. الحمدللہ یہ فضیلت دونوں گھروں کو میں مبارک دیتا ہوں. دونوں کی باہمی رضامندی سے مسجد میں نکاح ممکن ہوا اور اس پر کوئی خرچ نہیں آیا. مسجد میں نکاح کرنے پہ کوئی خرچ، کوئی بکنگ ہال کی نہیں کروانی پڑی کہ مسجد کا ہال بک کروانے. اس میں ایکسٹرا کوئی اخراجات نہیں ہوئے. تو وہ کام جس پر خرچہ بھی کوئی نہیں آیا، دولہا اور دلہن والے مسجد میں آئے، جمعے کا دن ہو تو جمعے کی نماز پڑھ کے نکاح کر کے اور بیٹی کو رخصت کر دیں. اور دوسری بات یہ کہ جمعے کے علاوہ اگر نکاح کا دن ہو تو پھر عصر کا وقت زیادہ مناسب ہے کہ عصر کا وقت رکھا جائے. اس تمام باجماعت مسجد میں باوضو نماز ادا کریں. نماز کے بعد سادہ سا نکاح کی تقریب ہو، دین کی 2-4 باتیں سمجھائی جائیں اور بیٹی کو دعائیں دے کر رخصت کر دیں. اور بارات کے اسلام میں بارات کا کوئی تصور نہیں. یہ حرام یا ناجائز نہیں ہے، جائز تو ہے. مباح اسے کہتے ہیں. مباح ہے کہ آپ بارات لے جائیں. لیکن جس آدمی نے اپنی بیٹی آپ کو دے دی ہے، یہ دین کی تعلیم ہے، اس کے گھر ایک پورا لشکر لے کر حملہ آور ہو جانا، بجگر کا ٹکڑا دے دیا ہے تمہیں، بارات کا کوئی تصور نہیں اسلام میں. البتہ ولیمہ ضرور ہے. بارات لے جانے کی بجائے آپ ولیمہ کریں، کیونکہ جس طرح نکاح سنت ہے ولیمہ بھی، یہ سمجھ لیں. اس لیے میں کہتا ہوں، زور دیتا ہوں کہ یہ مذہبی تقریب ہے. اسے ہندوانہ رسموں کے مطابق نہیں ہونا چاہیے، اسے دین کے مطابق ہونا چاہیے. نکاح بھی سنت اور ولیمہ بھی، نکاح بھی مسنون ہے، ولیمہ بھی. عبداللہ والوں کو چاہیے ہر جگہ یہ کوشش کرنی چاہیے. یہ ایک پیغام ہے، تبلیغ ہے کہ بارات لے کے حملہ آور نہ ہو. بیٹی دے دی ہے اور جگر کا ٹکڑا تمہارے حوالے کر دیا، اب اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس لیے نکاح کا تقاضا یہ ہے کہ ولیمے پہ آپ دوست احباب کو دعوت دیں. اور ولیمہ کیا ہے؟ بعض لوگ نکاح سے پہلے ولیمہ کرتے ہیں، شادی سے پہلے. ولیمہ صرف اس لیے ہے کہ دلہن گھر میں آئی ہے، بیٹی گھر میں آئی ہے، اللہ کا شکر ہے، تو شکرانے کے لیے پھر دعوت کرو. بیٹی کے گھر آنے، بہو کے گھر آنے کی خوشی میں اور نکاح کا بندھن بند جانے کی خوشی میں پھر دعوت ولیمہ کی جاتی ہے. یہ دین کی 2-3 باتیں ضروری تھیں. اور آخری بات جو خطبہ نکاح کا خلاصہ ہے، نکاح ہو گیا، خطبہ برکت کے لیے میں پڑھوں گا. اور میں نے جان بوجھ کے درمیان میں بیان شروع کیا، خطبہ آخر میں رکھا تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ نکاح کی اہمیت کیا ہے یار، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہے. اور آخری بات، کوئی تقریر کرنا میرا مزاج نہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ نکاح کے بارے میں کچھ ضروری باتیں بتا دی جائیں تاکہ لوگوں کو دین کی بات معلوم ہو. آخری بات بڑا غور سے سننے والی ہے. پورے نکاح کا خطبہ یہ ہے، پورے نکاح کا خطبہ یہ ہے کہ مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا اور باپ کا ہے. مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ یہ جو گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، دین سے بے خبری کی وجہ. اگر ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے یہ سمجھ لیں، جن کا نکاح پڑھا جا رہا ہے انہیں سمجھایا جا رہا ہے. یہ ہے خطبہ نکاح کا مقصد کہ سب سے بڑا حق مرد پر ماں باپ کا ہے اور بیوی پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے. بیوی پر سب سے زیادہ حق اس کے. حضور نے فرمایا اگر اللہ کے سوا سجدہ جائز ہوتا تو بیویوں کو حکم ہوتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں. یہ ہے دین کا خلا، ایک بندھن ہے، ایک رشتہ ہے. اس میں خطبہ نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 آیتیں پڑھتے تھے. چونکہ ازدواجی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، خطبہ بھی مقصد نہیں ہے کہ ایک مولوی صاحب آئیں یا نکاح خان آئے منتر پڑھ کے چلا گیا. لوگ توجہ ہی نہیں دیتے. یہ اصل میں تعلیم ہے کہ تمہاری ازدواجی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، اس میں تم نے تقوی اختیار کرنا ہے. پہلی آیت حضور جو خطبہ نکاح میں پڑھتے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتے، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. تو ہر معاملے میں حقوق و فرائض میاں بیوی کے
ان میں یہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں بھی کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کو کوئی زیادتی نہ ہو۔ حقوق اور فرائض جو بیوی کے حقوق ہیں، شوہر ناپ تول کر ان حقوق کو ادا کرے، اور جو بیوی کے حقوق ہیں وہ ناپ تول کر ان حقوق کو ادا کرے۔ دوسری آیت تھی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ یہ میاں بیوی میں اگر کوئی ایک گھر والے امیر ہیں، دوسرے غریب ہیں، یا حسن کے اعتبار سے یا مال کے اعتبار سے، اللہ کریم نے فرمایا بس یہ برتری کا خیال نہیں رکھنا، بس یہ خیال رکھنا تم اولاد آدم ہو، انسان ہونے میں تم برابر ہو، برتری حسن کی وجہ سے نہیں، مال کی وجہ سے نہیں، دولت کی وجہ سے نہیں، حسب و نسب کی وجہ سے نہیں، بلکہ دونوں میں سے جو اللہ سے ڈرے گا، میاں بیوی سے بظاہر اور در حقیقت پورے مسلمانوں سے نکاح میں خطاب ہے کہ اپنے معاملات میں برتری کا تصور نہ، تمہارے ہاں اللہ کے ہاں عزت اس کی زیادہ ہے جس میں تقوی ہوگا، مال زیادہ ہوگا اس کا اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں، حسن ہے، دولت ہے، خاندان اونچا ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ دیکھا جاتا ہے غریب جھونپڑی میں رہنے والا ہے، گلی میں جوتے گانٹھنے والا ہے، اگر وہ متقی ہے تو ایک مالدار جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے اس سے اس کا درجہ زیادہ ہے جس کے دل میں تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اپنے اندر دین لاؤ، تقوی لاؤ۔ تیسری آیت خطبہ نکاح میں حضور پڑھتے تھے اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ یہ میاں بیوی سے کہا جا رہا ہے جب بھی بات کرنی ہے سوچ کے، اور بالعموم تمام نکاح کی محفل میں آنے والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، جب بھی بات کرو تو سیدھی بات کرو، قول سدید، جھوٹ نہیں، چگلی نہیں، غیبت نہیں، کسی کی برائی نہیں، کوئی ایسی دل آزاری والی، شوہر بیوی کے لیے دل آزاری کا باعث نہ بنے، بیوی شوہر کے لیے نہ بنے، گھر جنت نظیر بن جائے گا، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھا جائے، کسی کی دل آزاری نہ کی جائے، کسی کی توہین نہ کی جائے۔ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث حضور نے یہ دونوں انگلیوں سے زبان پکڑ لی۔ ہمارے گھر میں جھگڑے زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں، نکاح میں اس لیے پڑھا گیا، حضور نے ان دونوں انگلیوں سے اپنی زبان کو یوں پکڑ لیا، فرمایا جو مجھے اس کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اندازہ فرمائیں نکاح میں پڑھنے کی حکمت کیا تھی۔ بات پہلے سوچو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو، بات کرنی ہے تو سوچ سمجھ کے، دل آزاری نہ ہو، کسی کا دل نہ دکھے۔ سب سے بڑا گناہ کبیرہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں زنا کرنا، شراب پینا، یہی زنا عام طور پہ ان دو گناہوں کو گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کے گہرے مطالعے کے بعد چوٹی کا کبیرہ گناہ جو ہے وہ مسلمان کی دل آزاری ہے، مسلمان کی کسی کی دل آزاری کرنا، یہ تمام گناہوں میں سے جب سب گھر والے، بیوی، بچے، بہنیں، بھائی تصور رکھیں بھئی میری ایسی کو بات نہ نکل جائے کسی کا دل نہ دکھے، تو ایمان سے بتائیے پھر گھر کا ماحول جنت نظیر بنے گا ہی نہیں بنے گا۔ یہ حکمت ہے نکاح میں۔ 3 آیتیں ہیں نکاح کے خطبے میں اور 2 میرے آقا کی حدیثیں ہیں۔ النکاح من سنتی، حدیثوں کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں، اللہ تبارک و تعالی اس عقد مسنہ میں برکت فرمائے۔ اب خطبہ نکاح سنیے اور اس کی ساری تفصیل